अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरिया.pk पर खुशामदीद। मेरा नाम फ़रहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम आपकी किताब के पहले सबक के ओवरव्यू की तरफ बढ़ेंगे। पहले सबक का नाम है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके मुसन्निफ हैं मौलाना शिबली नुमानी। तो ये हिस्सा नसर का पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मौलाना शिबली नुमानी कौन थे। तो हम आपको बताते चलें कि 19वीं सदी में बर्रे सगीर में जो अहम मुसलमान शख्सियात गुजरी हैं उनमें से एक नाम है मौलाना शिबली नोमानी का, जो आला पाए के अदीब थे और आला पाए के शायर भी थे। तो उन्होंने बहुत सारी खिदमात अंजाम दी। सर सैयद की तहरीक से वो वाबस्ता रहे, दारुल मुसन्निफीन का क़याम अमल में लेके आए और बहुत सारे उन्होंने सफ़रनामे भी किए और उन्होंने किताबें भी लिखी। तो सर सैयद जो है काफ़ी हमा जिहत किस्म की शख्सियत थी उनकी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना मल्टी डायमेंशनल। तो काफ़ी सारे उन्होंने काम किए। तो वो बड़ी मुतहर्रिक शख्सियत के मालिक थे और बड़ा इम्पैक्ट है उनका, यानी बड़े असरअंदाज हुए वो बड़े सगीर के मुसलमानों पे। तो आइए अब बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ जिसका नाम है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बात जानते हैं कि ये सबक जो है ये कहाँ से लिया गया है, इसका ओरिजिन क्या है। तो इसका ओरिजिन है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शिबली की मारिका आरा किताब है, बड़ी मशहूर ज़माना किताब है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का उसमें इहाता जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में किया गया है। तो उससे ये सबक लिया गया है, उस सबक से ये यानी कि उस किताब से जो है ये सबक लिया गया है और ये इक्तिबास आप इसे कह सकते हैं। इसमें क्या बयान किया गया है, जैसा कि नाम से जाहिर है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत को बयान किया गया है। उन हालात व वाक़यात का जायज़ा लिया गया है, समाजी तौर पर वो कौन से हालात थे, रूहानी तौर पर वो क्या कैफियत थी और जो है वो दीगर क्या चीज़ें थी, वो अवामिल क्या थे जिनकी वजह से हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आबाई वतन, अपना आबाई शहर मक्का छोड़कर जहाँ बैतुल्लाह भी था मदीने जाना पड़ा। इस चीज़ के आगे चल के क्या असरात हुए, ये सारी तस्वीर हमारे जहन में आ जाएगी। तो हम बढ़ते हैं पहले उन अवामिल की तरफ कि जिसकी वजह से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना पड़ा मक्के से मदीने। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का 13वां साल था और उन्होंने जो दावत हक दी थी मक्के के मुशरिकीन को, तो उसके जवाब में जो है उनके गम और गुस्से में इजाफा हो चुका था। हर तरफ से तलवार की झनकारें जो है सुनाई दे रही थी। मुसलमानों के खिलाफ कुफार कमर बस्ता हो चुके थे, उनको नुकसान पहुंचाने के दरपे थे। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुसलमान पहले हबशा और उसके बाद मदीने जो है जाकर आबाद होना, वहाँ जाकर पनाह हासिल करना शुरू हो गए थे। खुद अपने लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज़ आलम के यानी अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतज़िर थे कि अल्लाह ताला की तरफ से कब उन्हें हुक्म आएगा, कब वही आएगी और वो मदीने जाएंगे। तो वो हुक्म पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ गया। दूसरी तरफ क्या था मंजरनामा, कि जो कुरैश के सरदार थे वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दाई इलल हक हैं, हक की तरफ बुलाते हैं, दीन की तरफ बुलाते हैं और अगर इनकी बातों पे अमल कर लिया गया, अगर इनके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ गई तो दुनिया में हक और रास्ती का दौर दौरा हो जाएगा और जो उनका झूठ का निज़ाम था, बुत परस्ती और शिरक का निज़ाम था, वो मलया मेट हो जाएगा। और जो उन्होंने बुतों को बतौर जो है वो जैसे आप कह लें कि माली मफादात के लिए और जो है मनफियत के लिए इस्तेमाल करते थे, वो सारा सिस्टम चौपट हो जाना था। इसलिए वो मिले। वो ऐसा नहीं था कि वो ये समझते थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लाए हैं वो हक पे मबनी नहीं है, वो ये मानते थे, लेकिन उनके कुछ इक्तिसादी मसाइल थे, कुछ दुनियादारी के मामलात थे जिसकी वजह से वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर रहे थे। तो ये तमाम जो जुहला हैं, ये तमाम जो मुशरिकीन हैं, इन्होंने एक इजलास किया। इस इजलास में मुख्तलिफ आरा पेश की। किसी ने कहा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह जिला वतन कर देना चाहिए, किसी ने कहा कि उन्हें जंजीरों से जकड़ के जो है महबूस कर देना चाहिए, यानी कि एक जगह पे कैद कर देना चाहिए नाउज़ुबिल्लाह। और किसी ने ये कहा। तो ये आरा सब चल रही थी। तो अबू जहल जो कि उन मुशरिकीन का सरगना था, सबसे बड़ा जो है वो जाहिल था, सबसे बड़ा जो वो मुशरिक था और जो है वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, उसने ये राय दी
کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک ایک فرد لیتے ہیں اور وہ ایک گروہ کی شکل میں آ جائیں اور یہ گروہ مل کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دے اور ان کی جو ہے جان لے لے، نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ. تو اس طرح ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہوگا کہ بنو ہاشم یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے وہ ہم سے بدلہ نہیں لے سکے گا، کیونکہ ہر قبیلے کا ایک فرد ہوگا تو وہ کس کس قبیلے سے لڑائی کریں گے. تو یہ جو خبیثانہ تجویز تھی یہ ابو جہل کی تھی، تو سب کا اس پہ اتفاق ہو گیا. دوسری طرف اب آتے ہیں، پلٹتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا تھا ہجرت کا. تو آپ کو وہ لوگ کہ جو آپ کی جان کے در پہ تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے، ادھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں، ان کی جو ہے کردار کی عظمت ملاحظہ کریں کہ آپ کو یہ فکر تھی کہ جو آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کی امانتوں میں بھی جو ہے کوئی کمی بیشی نہ ہو، کوئی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ خیانت کا کوئی پہلو آ جائے. تو آپ یہ چاہتے تھے کہ میں ان کی امانتیں واپس کر دوں. آپ نے حضرت علی یعنی جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہیں کہا کہ آج رات آپ میرے بستر پہ سو جائیں اور صبح جو ہے قریش والوں کی امانتیں ان کو واپس کر دیں. تو یہ تھا میرے پیغمبر کا کردار. صورتحال آپ کے سامنے ہے، ان کے کردار بھی آپ کے سامنے ہیں، مشرکین مکہ کے، کہ کتنے جو ہے گھنونے وہ عزائم جو ہے لیے ہوئے ہیں. دوسری طرف میرے پیغمبر اور آقائے کائنات کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ سب معاملہ ہوا. حضرت علی نے آپ کی بات پہ بہو عمل کیا، وہ آپ کی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹ گئے. صبح کیا ہوا کہ جب جو ہے نا ادھر سے کفار جو ہیں انہوں نے کہا اپنی سازش پہ عمل کرتے ہیں، انہوں نے شام ہوتے ہی آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا. عرب قبائل میں یہ روایت تھی کہ زنانہ مکان میں داخل ہونا مایوس سمجھتے تھے، تو وہ داخل نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں. جب رات جو ہے وہ کافی گزر چکی اور جو ہے جیسے جسے کہتے ہیں کہ ایک صبح جو ہے ہونے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار پہ نیند طاری کر دی، ان کو بے خبر کر دیا. پیغمبر جو ہیں وہ خیر و عافیت سے جو ہے وہ ان کے نرغے سے نکل آئے. مکے کو سے جانے سے پہلے آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا، بیت اللہ کو دیکھا، تو آپ کو اس کی محبت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ شدت اس میں پیدا ہوئی. آپ نہیں چاہتے تھے کہ کعبہ کو چھوڑ کے جائیں، بیت اللہ کو چھوڑ کے جائیں. تو آپ نے کہا کہ بیت اللہ کو کہ تو مجھے، مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند یعنی جو اہل مکہ ہیں وہ مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے. پیغمبر روانہ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق سے ان کی قرارداد ہو چکی تھی، بات چیت پہلے طے ہو چکی تھی کہ کس طرح ہجرت کرنی ہے. اور ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور مکے سے تھوڑی دور جو ہے غار تھا، غار ثور، ادھر جا کے ٹھہرے. غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام جو ہے وہ 3 روزہ تھا. اس 3 روزہ قیام کے دوران ابوبکر صدیق کا جو غلام تھے عامر بن فہیرہ، وہ رات گئے بکریاں چرا کے لاتے تھے اور ان کے دودھ سے دونوں حضرات کی تواضع کرتے تھے. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں، وہ جو ہے کھانا لے آتی تھیں، تو آپ دونوں جو ہے اسے نوش کر لیتے تھے. تو اس طرح 3 دن آپ کا وہاں قیام رہا. اس کے بعد جو اس دوران کیا ہوا کہ کفار جو ہے جب وہ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے موجود نہیں پایا ان کے گھر میں اور دیکھا کہ ان کی جگہ تو حضرت علی ہیں، تو وہ جو ہے غصے سے جو ہے آگ بگولا ہو گئے اور حضرت علی کو پکڑ کے وہ خانہ کعبہ لے گئے، وہاں انہیں محبوس کر دیا، نظر بند کر دیا. لیکن جب سوچا کہ اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے تو پھر انہوں نے جناب امیر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں. تو تلاش کرتے کرتے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے وہ غار ثور کے دہانے پہ پہنچ گئے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے ساتھی تھے، آپ کے رفیق تھے، انہیں یہ فکر ہوئی کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنچ نہ پہنچ جائے، کوئی نقصان نہ پہنچانے کفار. تو ان کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا، کفار وہاں سے تو نامراد لوٹ گئے، ناکام لوٹ گئے، لیکن ان کا جو انتقامی کروائیاں تھیں وہ کم نہ ہوئیں. انہوں نے ایک اشتہار دے دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، انہیں پکڑ کے لائے گا، تو اس کو خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ جو ہے انعام دیا جائے گا. اس سے آپ ان کے جنون کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا دشمنی میں آگے بڑھ چکے تھے. تو ایک شخص اس دوران تھا جس کا نام تھا سراقہ بن جوسم. اس نے جب یہ انعام کے بارے میں سنا تو اس کی طبیعت میں لالچ پیدا ہوئی. اس نے دونوں حضرات کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، وہ گھوڑے پہ سوار ہوا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، بڑھا دونوں حضرات کی طرف، تو گھوڑا جو ہے اس نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا. تو عرب روایات کے مطابق اس نے تیروں سے فال نکالی
کہ بھائی میں ان کی طرف مزید بڑھوں یا نہ بڑھوں؟ تو فعال کا جواب جو ہے نفی میں آیا، لیکن سراقہ جو ہے اس کی طبیعت پہ حرص کا غلبہ تھا، لالچ کا غلبہ تھا، اس نے فعال کو نظر انداز کر دیا اور دوبارہ جو ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے بڑھا۔ دوبارہ کیا ہوا، اللہ کی قدرت سے گھوڑا جو ہے وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب سراقہ کے ساتھ دوسری مرتبہ ایسا واقعہ ہوا تو وہ لرز گیا، اس کا دل جو ہے اس تک یہ بات پہنچ گئی کہ یقیناً کوئی غیبی طاقت، کوئی آسمانی طاقت ان شخصیات کی مدد کر رہی ہے۔ وہ خائف ہو گیا، ڈر گیا اور وہ پناہ کا طالب ہوا۔ تو اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ درخواست کی کہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے امن کا فرمان لکھ دیں، امن کی تحریر لکھ دیں کہ میری جان مال عزت جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو جو ہے وہ کہا اور انہوں نے وہ تحریر جو ہے اس کے حوالے کر دی۔ سراقہ وہاں سے جو ہے وہ چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینے کی طرف بڑھے۔ مدینے والوں کا کیا حال تھا؟ مولانا شبلی نعمانی نے دلچسپ لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ ہمتن چشم انتظار بن چکے تھے۔ ہمتن گوش آپ سن چکے ہیں، ہمتن گوش ہوتے ہیں نہایت دھیان سے سننا، بہت زیادہ جو ہے توجہ سے سننا، اس کو کہتے ہیں ہمتن گوش۔ تو ہمتن چشم انتظار بن چکے تھے، یعنی ان کا سراپا یعنی سر سے پاؤں تک وہ چشم انتظار بن چکے تھے۔ صرف آنکھوں سے ہی وہ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا انگ انگ، ان کا رواں رواں جو ہے وہ دیدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہونا چاہتا تھا۔ اس بات کا ہمتن چشم انتظار کا یہ مطلب ہے، تو بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے۔ اس دوران کیا ہوتا تھا، مدینے والے دن کے چڑھتے ہی آ جاتے تھے مدینے کے داخلی راستوں پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکتے تھے۔ تو جب وہ دن جو ہے دوپہر گرمی زیادہ ہوتی تھی تو پھر وہ لوگ تھکے ہارے واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دن جب لوگ آپ کا انتظار کر کے واپس جا چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب آ چکے تھے، تو ایک یہودی نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا تو وہ قرائن سے پہچان گیا، حلیہ مبارکہ سے پہچان گیا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے پکارے کہا کہ مدینے والوں تمہیں جس کا انتظار تھا وہ عالی مرتبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، وہ لوگ آ چکے ہیں۔ تو تمام جو شہر مدینہ ہے وہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تو اس طرح کیا ہوا، ہمیں یہ سمجھ آیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مکے سے مدینہ ہجرت کی، کون سے سماجی حالات تھے، کون سے جو ہے دیگر جو ہیں وہ عوامل تھے جن کی وجہ سے پیغمبر نے ہجرت کی، ہجرت کے دوران کون سے واقعات پیش آئے، ان واقعات کو اپنے مد نظر آپ رکھیں گے۔ سبق کا خلاصہ کرنا ہو، نصر پر میں تشریح کرنی ہو، سوالوں کے جواب دینے ہو تو آپ نے واقعات کی ترتیب کو مد نظر رکھنا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دور میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس دور میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو دیگر صحابہ کرام تھے جو اس دور کے جنہوں نے مسلمان ہوئے، اسلام قبول کرنے میں پہل کی، ان کو کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہاں ہمیں پہلی جو صدا سننے کو ملتی ہے وہ کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سننے کو ہمیں ملتا ہے۔ تو کلمہ ہم سنتے ہیں تو ہمیں اسلام جو ہے اس کی نعمتوں سے اور اس کے جو ثمرات ہیں ان سے محظوظ ہونے کا، ان سے جو ہے مستفید ہونے کا موقع مل جاتا ہے، نیچرلی مل جاتا ہے، لیکن ہمیں وہ قربانیاں نہیں دینی پڑتی کہ جو ان لوگوں نے دی تھیں۔ تو اس سبق کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں کہ اسلام اپنے ابتدائی دور میں کتنا مشکل تھا اسلام پہ عمل کرنا، نماز پڑھنا کتنا مشکل کام تھا، اجازت نہیں ملتی تھی نماز پڑھنے کی، کوڑے لگائے جاتے تھے، ایذائیں دی جاتی تھیں، تکلیفیں دی جاتی تھیں، جان کو خطرہ تھا، عزت کو خطرہ تھا، مال کو خطرہ تھا، تمام طرح کے خطرات جو ہیں مسلمانوں کو درپیش تھے۔ تو وہ مسلمان جو ہیں اسی لیے جلیل القدر کہلاتے ہیں۔ اسی لیے ان مسلمانوں کی خدمات کو اور ان کے مقام کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اکابر ہیں، وہ سابقون الاولون ہیں، انہوں نے یہ جو ہے جو بنیاد رکھی ہے اسلام کی، جو اپنا عمل کیا ہے مشکل ترین حالات میں، جان لیوا حالات میں، خطرناک جو ہے وہ پابندیوں کے باوجود انہوں نے اسلام پہ عمل کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اگر کوئی قربانی دینی پڑے اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تقدس کے لیے، تو ہمیں بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں بھی جو ہے ان کو مشعل راہ بنا کے، ان کو مینارہ نور جو ہے وہ سمجھ کے ہمیں ان کے اسوہ پہ عمل کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ، اور صحابہ کرام کا یا اہل بیت اطہار کا جو طریقہ تھا اس کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ میرا نام فرحان علی ہے اور میں tutorial.pk پر اردو کا آن اسکرین انسٹرکٹر ہوں۔